अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। यार आज मैं अपनी एक ज़ाती राय लेके आया हूँ मौलाना इलियास कादरी के मरने के बाद क्या होगा। ठीक है, माजरत जिन दोस्तों को बुरा लगे उनसे हाथ जोड़ के माजरत, ठीक है, लेकिन मैं एक तलख हकीकत बयान करने जा रहा हूँ आप सब के लिए, ठीक है। और मैं मौलाना इलियास कादरी की पहले कुछ वीडियोस भी अपलोड करूँगा, ठीक है। जिन लोगों को टाइटल बुरा लगे उनसे फिर हाथ जोड़ के माजरत, पहले आप वीडियोस देख लें, ठीक है, उसके बाद आप मेरी राय भी देख लीजिएगा। ये उन लोगों के लिए एक तोहफा है, ठीक है। कुछ लोग तो मुझे जाहिल भी कहेंगे, कुछ गालियां देंगे, कुछ क्या बकेंगे, कुछ सपोर्ट भी करने वाले होते हैं, लेकिन मैं तो हक बात कर रहा हूँ भाई। आप पहले वीडियो देखें, ठीक है, वीडियो देख के इंशाल्लाह कमेंट करते हैं, तबसरा करते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। लेट्स सी द वीडियो। ये अल्लाह की रहमत है। अल्लाह तबारक व ताला जब अपने बंदे से काम लेता है, देखिए बहुत सारे असबाब बनाता है। अल्लाह तबारक व ताला के करम से बंदे से ऐसे अफ़आल, ऐसे काम होते जिससे उसको गैर मामूली शोहरत उसकी तरफ तवज्जो हो जाए। जैसे अमीर सुन्नत, अभी दावत इस्लामी नहीं थी, दावत इस्लामी नहीं थी। बापा नूर मस्जिद में इमामत करते थे। पुराने इस्लामी भाई शायद उनको याद होगा, नूर मस्जिद में इमामत करते थे। उन दिनों बाबुल मदीना में आंखों की तकलीफ शुरू हुई थी, ठीक ठाक तकलीफ, और कम तकलीफ में थी, तकलीफ भी ठीक ठाक थी। अब इसमें क्या हुआ कि अल्लाह ताला की रहमत से बापा जब किसी के आंख पे दम करते थे उसकी आंखें ठीक हो जाती थी। अभी दावत इस्लामी नहीं थी, और एक शोर मच गया कि फला जगह पर एक शख्स है, ये आंख पे दम करता है, जो भी बीमारी चली है उसकी आंखें सही हो जाती हैं। उस वक्त भी बापा के पास दम कराने के लिए लाइन लगा करती थी, और अखबार में भी आ गया था। भाई कोई है सब पुराना जिसको याद हो? वो बहुत पुरानी बात है, वो दावत इस्लामी नहीं थी, कहां ऐसा कोई इस्लाम भाई होगा, अखबारों में भी आया था। अब ये एक शोहरत हुई ना, ये एक शोहरत हो गई। फिर अल्लाह तबारक व ताला का करम देखिए कि दावत इस्लामी बनी, और दावत इस्लामी बनने के बाद बयानात का सिलसिला हुआ। अल्लाह ताला ने जबान में असर दिया। बापा का बयान का अंदाज आपके सामने एक नॉर्मल अंदाज है, नॉर्मल अंदाज है, लेकिन जब बोलते हैं तो कैसे सीने के अंदर उतर रही होती है बात कि बस यार इसकी मान लो यार, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, कैसा बयान है, कब्र का इम्तिहान, और ऐसे बयान आते हैं कि सुनकर लोग आने लगे माहौल में। ये एक बयान के जरिए फिर ऐसे वाकयात हुए। वो नहीं 1995 वाला वाकया, 1995 वाकया में पता चला बापा आ रहे हैं तो गुलजार तैयबा से गाड़ी तैयार हुई, उसमें मादर जात यानी पैदाइशी नाबीना का मैं भी चलूंगा, रमजान नक्शबंदी। इस्लाम भाई ने समझाया कि आप कैसे, मतलब बोला नहीं मैं भी एक वली कामिल आ रहे हैं तो मैं भी चलता हूं। जज्बा था, अकीदती मोहब्बत ले गए। इज्तिमा भी बहुत बड़ा था। इज्तिमा के बाद जब वापसी हुई तो गाड़ी के गिर्द इस्लाम भाई जमा हो गए। मैं पूरा खुला सर्च कर रहा हूँ, जमा हो गए। इस पे वो नाबीना इस्लाम भाई भी आ गए। बाबा से इस्लाम भाई सलाम दुआ कर रहे थे, बाबा मुबारकबाद दे रहे थे, खुश थे। वो दार गाड़ी के बजाते रहे, अब नाबीना थे बेचारे, बजाते रहेंगे ये यूं करीब आए बापा के, तो इस्लाम भाई ने कहा बापा बेचारे देख नहीं सकते हैं, आपकी मोहब्बत में आए, ये आप दम कर दें, इस तरह की बातें होती रही। अब वो जो हमारे इस्लामी भाई हैं, ये बयान दिया हल्फिया, और बयान किससे दिया है? रुकन शूरा हाजी वक़ारुल मदीना ने। उस वक्त शूरा नहीं थी, उसमें इनका एक रिश्तेदार भी था जो बुजुर्गों के इस तरह के वाक़ियात और अक़ीदत वाली उसकी तरकीब नहीं थी, वो भी साथ था। तो उसका बयान भी कुछ इसी तरह है जो मैंने रिकन्फर्मेशन ली है, और उनसे भी रिकन्फर्म किया जो वो साथ गए हुए थे। उन्होंने भी बयान दिया कि अमीर सुन्नत ने दम भी किया, आंखों पर उंगलियां फेरी,
اور جب ٹورچ لگائی تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں. میرے باپا جانا ہو، میرے باپا جانا ہو، نور امامہ نوری داڑھی، فیض انادہ جگتے جاری. آپ کو بابا مدینہ لے گئے تھے کیسے؟ بس ایک رات سونا تھا میں، پچھلے سال 7 جولائی کی رات ہے، تو قسمت جاگ کی بابا ایک آپ میں وہ مدینہ لے گئے اور وہاں پہ آ کے تو آپ 7 جولائی کو سوئے ہوئے تھے، بابا خواب میں آئے اور مدینہ لے گئے، اور وہاں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ کو زیارت بھی ہوئی. اچھا کہہ رہے ہیں کہ اس کے 8 دن کے بعد یہ سچی مچی مدینے پہنچ گئے. واہ، آج الحمدللہ امامہ کا تاج بھی سر پہ سجائیں گے اور مستقل سجائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں، رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں، فیضان مدینہ میں، فیضان مدینہ میں. آج 6 جمادی الاول 1433 سنہ ہجری کو ہونے والے مدنی مذاکرے میں ہم نے ایک اسلامی بھائی کو دیکھا کہ جو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کچھ عرض کر رہے تھے، اور جب انہوں نے اپنے یہ تاثرات یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے سامنے پیش کیے تو ہاتھوں ہاتھ ان کی خواہش پر عمل بھی ہوا، اور ابھی انہوں نے امیر اہل سنت کے ہاتھوں اپنے سر پر امامہ شریف کا تاج سجایا. آئیے ان سے سنتے ہیں کہ انہوں نے کون سا خواب دیکھا، اس خواب کے میں انہوں نے کیا مناظر دیکھے، اور ان کے اب اس بارے میں کیا جذبات ہیں. آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں. میرا نام عبد المتین اتاری ہے اور میں گجرات کے ایک قصبہ جلال پور جٹاں سے بلانگ کرتا ہوں. میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آرمی میں ہوں اور کیپٹن ہوں، اور آج کل رسال پور میں میری پوسٹنگ ہے. میں پچھلے سال یعنی 2011 میں میری زندگی میں ایک بس کہہ لیں کہ ایک چھوٹا حادثہ چھوٹا سا پیش آیا جس نے مجھے تھوڑا جھنجھوڑا اور مجھے پریشان رکھا. اس پریشانی کے عالم میں زیادہ تر درود پاک کا ورد کرتا تھا اور امیر اہل سنت حضرت مولانا الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے بیانات سنتا تھا. تو بس 7 جولائی 2011 کو میں دن کے وقت امیر اہل سنت کا ایک بیان سن رہا تھا، سعادت حاصل کر رہا تھا. تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ یہ ایک عاشق رسول ہیں، تو کیا میں بھی عاشق رسول نہیں ہو سکتا؟ ان جیسا تو نہیں، لیکن کیا تھوڑا سا کچھ مجھے. تو بس وہ سوچ آئی اور رات کو میں اپنے چھت پہ سویا ہوا تھا تو قسمت جاگ اٹھی. امیر اہل سنت خواب میں تشریف لائے تو میں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ تو وہی امیر اہل سنت ہے جن کا بیان میں دن کو سن رہا تھا. وہ دیکھ کے میری طرف مسکرائے اور اس وقت مجھے یہ احساس ہوا جو کہ میں ابھی بھی اپنے جسم کے اندر محسوس کر سکتا ہوں کہ مجھے ایسے لگا کہ میرا جسم یہیں پہ رہ گیا ہے اور میری روح پرواز کر گئی ہے. تو چند سیکنڈ میں میں عرب کی سرزمین پہ پہنچ گیا. امیر اہل سنت بھی میرے ساتھ، بلکہ میں ان کے ساتھ تھا، ان کے پیچھے پیچھے. تو مجھے آواز آئی کہ اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے، جا کے آپ زیارت کر لیں. تو میں نے خیمے کا پردہ ہٹایا اور دیکھتا ہوں کہ آقا دو جہاں تشریف فرمائے. پھر مجھے آواز آئی کہ یہ قبولیت کی گھڑی ہے، جو دعا آپ نے مانگنی ہے مانگ لو. تو پھر مجھے ایک دم خیال آیا کہ میں ایک دنیاوی سی دعا مانگ رہا ہوں اور آقا دو جہاں تشریف فرمائیں. پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا
کی کہ یا اللہ عز و جل مجھے آقا دو جہاں کی زیارت بار بار نصیب فرما. تو اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر ہی میری دعا قبول فرمائی. میں خیمے سے باہر آ گیا تو مجھے ایک دم خیال آیا کہ بس اتنا سا تھا، میں نے تو دعا کی تھی کہ بار بار زیارت ہو. تو مجھے حکم ہوا کہ دوبارہ میں اندر چلا جاؤں. جب میں نے دوبارہ پردہ ہٹایا خیمے کا تو میں دیکھتا ہوں کہ صحابہ اکرام چاروں طرف تشریف فرما ہے. تو میں جو ہی اندر گیا ہوں تو آقا دو جہاں آرام فرما رہے تھے تو وہ اٹھے اور انہوں نے مجھے اپنی بغل میں لے لیے. یہاں سے مجھے انہوں نے پکڑا تو سب نے مجھے مبارکباد دی. پھر میں ان کے پاؤں مبارک کی طرف آ گیا اور میں نے پھر بار بار ان کا دیدار کیا. تو میں جب خواب سے اٹھا تو میں زارو قطار رونا شروع ہو گیا. تو میری امی جان آ گئی، انہوں نے پوچھا مجھ سے، مجھے گلے لگایا اور سارا خواب میں نے ان کو سنایا. تو اس کے بعد پھر میں الحمدللہ میں جب صبح اٹھا تو ہم نے اپلائی کیا ہوا تھا عمرہ کے لیے. تو صبح فون آ گیا آفس سے کہ آپ کا ویزا لگ گیا ہے، الحمدللہ آپ تیاری کریں، ایک ہفتے کے بعد آپ جا رہے ہیں. تو ٹھیک 10 دن بعد الحمدللہ میں مدینہ شریف کی حاضری سے سرفراز ہوا. میں گنبد حضرہ کے بالکل سامنے کھڑا تھا. میں واپس آیا تو کچھ ماہ اسی طرح گزر گئے. پھر آج سے تقریباً 4 ماہ پہلے امیر اہل سنت پھر خواب میں تشریف لائے اور مجھے وہ اپنے ساتھ مدینہ لے کے جا رہے تھے. تو یہ چیز دیکھ کے میں تڑپ اٹھا. الحمدللہ مجھے داڑھی شریف رکھنے کا بھی سعادت ملی. اسی دن سے میں نے ارادہ کر لیا کہ میں انشاءاللہ تعالی چہرے پہ سنت رسول سجاؤں گا. اس کے بعد میں میں نے 1-2 اسلامی بھائی سے رابطہ کیا کراچی میں کہ میں نے اگر امامہ بنوانا ہے تو میں نے امیر اہل سنت کے ہی ہاتھ سے دست مبارک سے امامہ شریف بنوانا ہے. تو بس ارادہ کر لیا اور پشاور سے بیٹھا اور کراچی شام کو پہنچا ہوں. تو میں پریشان تھا کافی. تو مجھے جب میں نے دیکھا کہ آج تو جو ہمارے خاص اسلامی بھائی ہیں اسپیشل جو ہیں وہ ان کا ہے تو مجھے بڑا میں نے کہا یہ تو آج تو بالکل پاسبل ہی نہیں ہو سکتا، آج تو ہو ہی نہیں سکتا. تو شکیل بھائی مجھے کہنے لگے کہ عبد المتین بھائی دیکھتے ہیں آپ کا عشق آپ کو کہاں پہ لے کے چلا جاتا ہے، دیکھتے ہیں آپ کو کہاں پہ پہنچاتا ہے. تو الحمدللہ ملاقات بھی ہوگی ماما اور امیر علیہ سنت نے مجھے تحفہ بھی دے دیا، گلے بھی لگا لیا، سب کچھ مل گیا مجھے. میں انشاءاللہ تعالی بالکل ارادہ کرتا ہوں کہ میں اجتماع پہ بھی پابندی سے جایا کروں گا. انشاءاللہ مدنی قافلوں میں بھی سفر کرنے کا ارادہ کرتا ہوں اور انشاءاللہ مدنی کام کروں گا. پاک دا ایڈا کرم ہویا کہ مینوں 15 سال بعد نظر آنا شروع ہو گیا، کیونکہ میں 15 سال دیواراں نوں ہاتھ لا کے چلدا سی. اللہ پاک نے میرے تے ایسا احسان کیتا کہ میں کراچی گیا سی، اتنے میری مولانا الیاس قادری صاحب بابا جی نال ملاقات ہوئی. انہوں نے میرے واسطے دعا کی تھی، انہوں نے میری اکھاں تے روشنی ماری، انہوں نے میری اکھ تے پھونک ماری. اللہ پاک نے ایسا کرم کیتا کہ میں ہوا چڑن لگ پیا کہ میرے نظر آنا شروع ہو گیا. الحمدللہ ہوں میں موٹر سائیکل بھی چلانا، اپنے بچے کو لے کے بھی آنا، چھڈ کے بھی آنا. میں اپنا سر انجام دے رہا کم بہترین. الحمدللہ میں بہت راضی ہوں. اللہ تعالیٰ بابا جی کے بے شمار آسانیاں پیدا کرے تو نہ جانا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دبئی کا برج خلیفہ ہے اور میں نے باپا سے سوال کیا کہ باپا ہم دبئی میں کیسے آپ کی کرامات دیکھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو باپا نے کہا کہ آپ برج خلیفہ کے نیچے جائیں، میں آپ کو اشارہ کروں گا. تو جیسا کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں بابا جو ہے بچے بھی آئے ہوئے ہیں دور دور سے جو بالکل مغربی باہر دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ایک دم کہیں سے آسمان میں یہ دیکھ رہے ہیں آپ. میں ہوں قادری سنی ٹن ٹن ٹنا ٹن، میں ہوں قادری سنی ٹن ٹن ٹنا ٹن.
میرا نام اب محمد صدیق ہے. میں پہلے غیر مسلم تھا. 1.5 مہینہ پہلے میں اپنی عبادت گاہ میں عبادت کر کے سو گیا تھا. رات کو تقریباً 3:30 بجے میرے خواب میں ایک بزرگ تشریف لے کے آئے. خواب میں میرے کو ایسے جیسے اپنے پگڑی باندھی ہوئی اور لال داڑھی تھی وہ میرے کو نظر آئے اور انہوں نے میرے کو اٹھایا. بولے آپ یہاں کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ آپ مسلمان ہوئے, آپ کلمہ پڑھیں, اور آپ اتنے سمجھدار ہو کے آپ یہاں سوئے ہوئے ہیں. بس اتنی بات کی اور میری پلک کھل گئی. اس کے بعد جو تھی میری دل رات دن یہی باتیں چل رہی تھی. تو تقریباً اس بات کو 1.5 مہینہ ہو چکا. اسی سوچوں کے اندر میں چل ہی رہا تھا. میں نے بولا ابھی میرا خاندان بھی ہے, اب میں کیا کروں. پھر 7 دن پہلے جب بھائی سے ملا تو انہوں کو میں نے یہ بتایا کہ بھائی ہری پگڑی والے ایک میرے کو بزرگ نظر آئے. تو انہوں نے میرے کو یہ بولا کہ آپ جہاں کیوں سوئے ہوئے ہیں سمجھدار ہو کے, اور آپ مسلمان ہوئے کلمہ پڑھیں. تو جیسے ہی میری وہ آنکھ کھل گئی پھر بھائی کو میں نے اسے خواب کے بارے میں بولا بھی اس طریقے سے میرے کے خواب آیا ہے تو آپ اس کا کچھ بتائیں. تو پھر انہوں نے بولا کہ آپ بہت خوش نصیب ہیں اور آپ اسلام قبول کریں, آپ مسلمان ہوئیں اور کلمہ پڑھیں. پھر میں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا تو میں نے کہا مہربانی کر گھر میں اور کسی کو بات نہیں کرنا. پھر وہ بھی خاموش ہو گئی. اس کے بعد جیسے پھر کل میرے کو میں نے کہا اب یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر کرے گا. میرے دل میں تو وہ عشق تھا. میں پھر بھائی کے پاس گیا, وہ پھر میں نے کہا میرے کو مسلمان ہونا ہے. انہوں نے فوراً کلمہ پڑھا دیا. اور پھر میں نے بولا اب میرے کو ایسی جگہ پر بھیجو جہاں میرے کو پوری دین کے پتہ چلے. پھر انہوں نے میرے کو جو ہے کراچی بھیج دیا. فضان مدینہ 63 دن کورس کرنے کے لیے آیا ہوں. پہلے تو یہ ہے جو میرے کو پتہ چلے نماز کے بارے میں, وہ نماز کی جو طریقہ کار ہیں وہ میرے کو سمجھائے جائیں. یہاں آ کے میرے کو مدینہ چینل میں جب میں آیا پھر میرے کو ویڈیو دکھایا تو میں نے وہ بولا تھا یہی بزرگ تھے جو میرے کو خواب میں آئے. تو یوں امیر سنت کے انداز کو دیکھا کہ ہمیشہ اس طرح آپ نے انداز اختیار کیا. ماشاءاللہ. ایسے معاملات بھی ہوتے رہے, ایسے بھی واقعات ہوئے کہ امیر سنت کے بارگاہ میں آئے. ایک تھا مریض آصف زادہ, جی اس کے اوپر جن بہت پاورفل قسم کا جن تھا. جس طرح ہم عملیات کرتے ہیں, احسار باندھ لیتے ہیں اپنا کہ ہم پر اگر جن کا اثر نہ ہو, اٹیک نہ ہو, اس طرح کچھ احسار باندھنے کے وظائف ہوتے ہیں پڑھنے کے. اس طرح کچھ عملیات بھی ہوتے ہیں ہمارے جو اوراد و وظائف امیر سنت سے ملے ہیں مجلس کو, تو اس کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں, علاج کرتے ہیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جنات بھی عامل ہوتے ہیں. اچھا. یہ بھی احسار باندھے ہوئے ہوتے ہیں, انہوں نے عملیات ان کے بڑے پاورفل ان کے پاس وظائف ہوتے ہیں ان کے پاس. اس کو علاج کرا لیا, ان کے گھر والوں نے, اس کو فائدہ نہیں ہوا. تو بلا وہ امیر سنت کے بارگاہ میں سن کر ان کا شورا چرچا سن کر امیر سنت کے بارگاہ میں حاضر ہوئے, پہنچ گیا. جس طرح بھی رسائی ہوئی ان کی اس وقت امیر سنت کے بارگاہ میں, امیر سنت نے اس جن پر وہی شفقت محبت انفرادی کوشش اور ایسا وہ تھا غیر مسلم, ایک بتا دوں جن بھی غیر مسلم تھا, پاورفل بھی بہت تھا, حامل جادو ٹونے جانتا تھا, اس طرح کے معاملات تھے اس کے. تو اب وہ امیر سنت نے اس پہ جو ہے نا اسلام کی حقانیت اور مسلمانوں کے حوالے سے اور دین کے حوالے سے امیر سنت جیسا جن ویسی انفرادی کوشش امیر سنت کی, تو اس پر کوشش شروع کر دی. وہی اس کا ذہن بنانا شروع کر دیا اور دین اسلام کو بھی سامنے پیش کرتے رہے, دعوت دیتے رہے, اس طرح کرتے رہے. تو اس کا دل ایک دم پگھل گیا نا. جو بھی دل جو بھی جنات کے جو بھی جذبات معاملات ہوتے ہیں اس کا ایک دم وہ اس کا جو غصہ تھا, جو اس میں ایک جلال والا انداز تھا, وہ ایک دم اس کا ٹھنڈا ہو گیا. اور الحمدللہ بالآخر ایسا ہوا کہ وہ جانے کے لیے تیار تو ہوا, جانے سے پہلے اس نے بولا کہ مجھے کلمہ پڑھ کے مسلمان کر لیں. ہاں تو دوستو آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی, میرے مرشد کی کرامات, بپا جانی کی کرامات, مولانا الیاس قادری کی کرامات, ٹھیک ہے. ہاں جی, میرا آپ سب لوگوں کو دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ ابھی تک کی یہ کرامات نوٹ کر لیں, ٹھیک ہے. جب مولانا الیاس قادری وفات پا جائیں گے, ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوگا کبھی سوچیں؟ جن لوگوں نے بزرگوں کے تعلیمات کو, اور اس کے اندر ایون جہالت مکس ہے, جن تعلیمات میں جہالت مکس ہے, یعنی کہ وہ کلچرل دین, میں تو ایسے دین کو کلچرل دین کا نام دیا ہوا ہے. کلچرل دین کو اپنا دین صحیح دین مان لیا ہے اور حقیقی دین کو چھوڑا ہوا ہے. ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو خاص کر, ٹھیک ہے. جن لوگوں نے یہ دین میں غلو کیا ہوا ہے, اس دین کو اپنا اصل دین مان لیا, ان بزرگوں کو اپنا اصل بزرگ مان لیا ہے. میں نہیں کہتا بزرگ غلط ہیں,
لیکن آج کے دور میں بھی کچھ بزرگ غلط ہیں جو غلط تعلیمات کو آگے فارورڈ کر رہے ہیں، اتنا نالج اور اتنے عالم ہونے کے باوجود بھی۔ ان سب لوگوں سے میرا اختلاف ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ آپ یہ ویڈیوز دیکھ لیں۔ ابھی شاید اور بھی کرامات ہوں گی، مجھے نہیں ملی، یا جتنی مجھے مل سکی اتنی میں نے کلیکٹ کر لی۔ مولانا الیاس قادری کے مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ ویڈیوز آپ کے پاس ہیں، ٹھیک ہے؟ ڈاؤن لوڈ کر لیں، سیو کر لیں، جو مرضی کر لیں، ٹھیک ہے؟ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ 2 مزار بنے گا، دربار بنے گا، پیسے آنے شروع ہو جائیں گے، گلہ رکھا جائے گا، اور بڑی بڑی کتب لکھ دی جائیں گی مولانا الیاس قادری کی کرامات۔ اور جو آج لوگ آج کل کے دور میں لوگ آنکھیں بند کر کے یقین کر رہے ہیں جی یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات ہے، وہ فرشتے کو کہا روح دے جائے اور اس نے روح دے دی، جی وہ ہاتھ اللہ کا تھا، یہ تھا وہ۔ یار کیا وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے نہیں آیا تھا کہ وہ جی ہاتھ ہی اللہ کا تھا، یہ تھا، اللہ نے بھیجا تھا؟ اور پھر واپس جس کی روح ایک بار قبض کر لی گئی، موت کا وقت متعین ہے، دنیا میں تو پاسبل نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک کرامت ہے جس کو قرآن پاک ٹریس کرتے ہیں، لیکن وہ بھی کرامت ہے کہ روح پھونکی گئی تھی، وہ مردہ کہیں نہیں گئے تھے، کھانا پینا سونا جاگنا دور کی بات ہے۔ تو میرے بھائیو، جو لوگ ہیں ان چیزوں کو اپنا دین بنا کے بیٹھے اور چلے گئے جی داتا گنج بخش کی قبر پہ اولاد دے دے، حق بہو کی قبر پہ اولاد دے دے، جی یہ ادھر یہ چیز ہے، یہ بیری لگی ہوئی ہے، اس کا ایک پتا جس کی جھولی میں گرتا ہے اس کو حق بہو والا اولاد دیتے ہیں۔ ایون لوگوں کے نام بھی ہیں، پیرا دیتا کہ پیر نے دیا، جی کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا صاف صاف، ٹھیک ہے، کہ میں جسے چاہوں بیٹیاں دوں، جسے چاہوں بیٹے دوں، جس سے چاہوں بیٹے اور بیٹیاں دوں، اور جسے چاہوں بانج رکھوں۔ کیا یار ہم لوگ قرآن پاک نہیں پڑھتے؟ جہالت ہے ہماری کہ ہم وہ نہیں پڑھتے ترجمہ کے ساتھ۔ میں بھی آپ میں سے ایک ہوں یار، اللہ نے ہدایت دی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن میرا بیسک مقصد کی طرف آتے ہیں کہ مولانا الیاس قادری کے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یار یہی ہوگا، جہالت پھیل جائے گی، ٹھیک ہے؟ مزار بنایا جائے گا، سارا کچھ کیا جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اندھوں کو شفا دیتے تھے، جی بیسک ٹائٹل ہوگا ایسے، اندھوں کو شفا دینے والا بزرگ، ٹھیک ہے؟ جو لوگ ابھی جا رہے ہیں، ابھی اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں، مان رہے ہیں، یار ابھی کیوں نہیں؟ ہاں جی جن سے باتیں کرتا تھا کال پہ، واٹ اے نون سینس یار، جن بھی کالوں پہ بات کرتے ہیں، جن بھی کال پہ بات کرتے ہیں، یار حیرت ہوتی ہے یار مجھے تو کبھی کبھی کہ یار یہ چل کیا رہا ہے؟ میں بھی کی ہوگی آواز دیکھو یار، اور وہ مادرزاد اندھے کو شفا دے دی، جی جو بچپن سے ہی نہیں دیکھ سکتا تھا، اور یہ تب تو دعوت اسلامی بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بس مسجد میں امامت کراتے تھے۔ آپ اس کی ہسٹری دیکھیں یار، عطر سیل کیا کرتا تھا، چھوٹے موٹے کچھ بھی نہیں، عالم نہیں ہے یہ، بعد میں ہوا ہوگا تو مجھے پتہ نہیں، ابھی تک مجھے اتنی ہسٹری بھی نہیں پتا۔ تو خدا را یار اس چیز سے، اس گمراہی سے بچائیے گا اپنی آنے والی نسل کو، ٹھیک ہے؟ آپ اگر ابھی جا کے سجدے کر رہے ہیں داتا گنج بخش یا کن فیا کن کے نعرے لگاتے ہیں، امداد کن وغیرہ وغیرہ، یہ میں ایک اوپر ایک نعت پوسٹ کر رہا ہوں، یہ نعت بھی ضرور سنیے گا، اور آپ لوگ یہ بتائیے گا یہ نعت ہے؟ نعت کا مطلب ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، جیسے حمد کا مطلب ہے اللہ کی تعریف۔ اس نعت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تک نہیں ہے، اور یہ مدنی بھائی جو ہوتے ہیں زور و شور سے ہر محفل میں ان کا آغاز یہی ہوتا ہے، تو یہ نعت بھی سن کے ان کی ویڈیو دیکھ کے بتائیے گا کیا یہ شرکیہ کلمات نہیں ہے؟ کیا ہمارا دو جہانوں کا ولی رحمت اللہ عالمین ہم دونوں جہانوں کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے؟ خدا را سوچئے گا یار، اس چیز کو دین نہ بنانے دیجئے گا۔ اتنی بڑے بڑے رسالے، اتنی بڑی بڑی کتب آئیں گی، اور ویٹ کیجئے گا اس وقت کا، اور لکھا ہوگا مولانا الیاس قادری کی کرامت، میرے مرشد کی کرامت، غوث کا عاشق، غوث اعظم کا عاشق،
ٹھیک ہے، یہ ٹائٹل ہوگا، یہ ایسا کچھ ہوگا، میرے مرشد کی کرامت ایسا کچھ ہوگا. خدا را یار اس دین سے بچنا. دین وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو اس طرف ہم کو محمد اور اللہ کے رسول کی طرف لے کے جاتا ہے. وہ دین ہے، جو بھی بندہ لے کے جائے اس طرف، وہ ہمارا دین ہے. یہ ہمارا دین نہیں ہے یار کہ یار تمہارے اولاد نہیں ہو رہی، وہ فلاں پیر بہت اچھا دم کرتا ہے جی، اولاد ہو گئی. یار پیروں کے، جعلی پیروں کے آپ لوگ کتنے حالات سنتے ہو، آپ لوگوں کا مائنڈ ریفریش نہیں ہوتا یار فلاں کے ساتھ پیر نے یہ کر دیا، جعلی نے فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا. یہ کچھ دن پہلے ابھی یہ داتا دربار سے ایک لڑکی بھی اغوا ہوئی تھی، آپ لوگوں کو شاید پتہ ہے یا نہیں ہے. 5 مہینے بعد وہ لے کے گیا جی دربار پہ سلامی کرنے جا رہے ہیں. کیا ہوا؟ اس کی دنیا لٹ گئی. اللہ بہتر جانتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، یہی کچھ ہوگا. جیسے ابھی کچھ کرامات ہیں مولانا الیاس قادری کی، ٹھیک ہے، اور کچھ اور ایڈ کر دی جائیں گے، اور اتنے کو اتنا اور رہتی دنیا تک جو نسل در نسل بول رہے ہیں کہ میرے مرشد کی پر نور برسات وغیرہ وغیرہ، اور وہ نسل در نسل جن کا بھٹو ابھی تک زندہ ہے. سیم ایسا ہی ہے کچھ نسل در نسل چلنے والے جو لوگ ہیں نا، ان کی تو اصلاح نہیں ہوگی. اللہ کرے ان کو ہدایت آ جائے اور اس چیز سے، یہ دین میں غلو سے بچ جائیں. ویسے کرامت کوئی کہ لاکھ کہیں، جادو والے بھی کرامت کرتے ہیں یار، کوئی آبجیکشن نہیں، خدا کی قسم کوئی آبجیکشن نہیں ہے. ان کو پیسے دو، غریب ہوتے ہیں، ان کی مدد کرو، جو بھی کرو. لیکن دین کے نام پہ جو کرامت، جو چیز اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کھڑی ہو جائے نا، اور دین کے نام پہ ہو، وہ کرامت نہیں ہے پاکستانی، وہ جہالت ہے. مسلمانوں ذرا غور کیجئے گا میری باتوں پہ، اور یہ میری بات لکھ لینا، میری بات یاد رکھنا کہ کل جیسے ہم لوگ تسلیم کرتے ہیں نا کہ فلاں کی کرامت ہے، فلاں بزرگ کی کرامت ہے، فلاں ہمارے لیے دین لے کے آئے تھے، ویسے ہی مولانا الیاس قادری کی ہوگی کہ جی انہوں نے یہ بنیاد رکھی تھی دعوت اسلامی کی، پوری دنیا میں اسلام پھیلایا، یہ کیا، وہ کیا، بلا کیا، ڈمکا کیا، معلوم نہیں کیا کیا کیا، یہ کرامت ہے، وہ کرامت ہے. ادھر کوئی اور کرامت سنائی رہا ہوگا، ادھر کوئی اور کرامت سنا رہا ہوگا، جس کا حقیقت سے کوئی لین دین نہیں ہوگا. جن سے بات کرتا تھا، یار میں ادھر بیٹھا ہوں، مجھے اغوا کر لے اپنے جن کو بلا کے. یار ادھر ہزاروں لوگ آتے ہیں یار، کسی ایک کو تو آ کے شفا دے. نہیں، وہ جی دعوت اسلامی نہیں تھی، وہ ٹی وی میڈیا سے پہلے کی باتیں. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو میری باتیں بری لگی ہوں گی، لیکن خدا کی قسم کسی ایک بندے کو بھی ہدایت آ گئی نا تو یہ صدقہ جاریہ ہوگا. کیونکہ ایک بندہ سدھر جائے گا نا، اس کی آنے والی نسل، اس کی اولاد، ٹھیک ہے، اس کی بیوی ہو سکتا ہے مان جائے. بیوی اگر گلو کرنے والی نہ ہو تو ہسبینڈ کے ساتھ ایگری کر لیں. اس کی نسل، اس کے بچے، بچوں کے بچے، ان کو پتہ چل جائے گا یار یہ دین غلط ہے، یہ قرآن اور حدیث کے خلاف جا رہا ہے. یار یہ بھی ہو سکتا ہے. ویسے بھی آنے والی نسل آٹومیٹکلی یار سب کچھ جانتی ہے، سب کچھ ان کی سمجھ میں آتا ہے. اگر آپ لوگ ان کو پش کر کے زبردستی ان کے مائنڈ میں نہ ٹھوسیں تو ان کو سمجھ میں آتا ہے یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہم لوگوں کو پہلے بزرگوں کی تعلیمات میں غلو کر کے اور دشا دکھائی گئی ہے، اور سائڈ دکھا گئی، نہیں جی یہ بھی ہوتا تھا، نہیں جی یہ بھی ہوتا تھا، نہیں یہ بھی ہوتا تھا. ایسے دین کو انہوں نے ایسے ایسے کر کے پیش کیے ہیں. ٹھیک ہے، خدا را یار اپنی اپنی اصلاح کیجئے گا. اور پتہ نہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کیا کہہ گیا ہوں، اور کسی کو برا لگا ہو تو معذرت.